मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ने जो हमें फजीलत दी फरिश्तों पर, ये तो पता है ना कि सबसे अफजल मखलूक इस कायनात में इंसान है। जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इंसान को सजदा करे। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह इसको तूने मिट्टी से बनाया है। जानवर भी मिट्टी से बने हैं, इंसान भी किससे बन रहा है? मिट्टी से। आज मेडिकल साइंस भी इस बात को साबित, हम जो कुछ हमारी बॉडी में है वो सब आयरन है, मैग्नीशियम है, तो ये सब चीज़ें कहाँ में होती हैं? मिट्टी में होती हैं ना। तो और खाते भी हम मिट्टी हैं। जो कुछ हम खा रहे हैं वो कहाँ से आता है? क्या ख्याल है भाई? मिट्टी से। हम या तो गोश्त खाते हैं या सब्जी खाते हैं। सब्जी कहाँ से? जब आप जमीन को खोदते हैं तो उसमें आलू प्याज टमाटर नजर आते हैं आपको? भाई शायद नजर आते हो आप लोगों को। नहीं आते ना, तो फिर यूं का इशारा होना चाहिए। नजर आते हैं? नहीं नजर आते। एक मामूली सा बीज होता है जो मिट्टी को ये पैगाम देता है कि इस दफा गोबर, मिट्टी और पानी से क्या बनाना है। वो सिर्फ एक मैसेज देने के लिए। आम की गुठली आपने जमीन में डाली, वो जमीन को मैसेज देती है कि गोबर, पानी और मिट्टी को मिला के दरख्त बनाना है, और दरख्त से क्या पैदा होंगे? फिर आम। तो मिट्टी, हवा, पानी, आग, सूरज की रोशनी से खरबूजे बन रहे हैं, तरबूज तैयार हो रहे हैं, पपीते बन रहे हैं, घास बन रही है, क्या क्या, ये सब मिट्टी है जिसको अल्लाह मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर अपनी कुदरत के नमूने लोगों को दिखा रहे हैं। तो हम जो सब्जियां खाते हैं वो भी मिट्टी से बनी हुई, और जो हम गोश्त खाते हैं वो भी कहाँ से बनता है? क्योंकि जानवर क्या खाएंगे? वो घास खाएंगे, और वो घास कहाँ से आई है? मिट्टी से। तो अल्लाह ने हमें बनाया भी मिट्टी से और हमें खिलाई भी मिट्टी, और हम बनेंगे भी बिलाखिर क्या? हम अगर मरते हैं तो वो प्रोसेस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। बन के जाते हैं थोड़े दिनों में। मुर्दे को आप कब्र में डाल के जाएं, कुछ दिनों के बाद आके देखें 2-4 हड्डियां होंगी, बाकी सब क्या होगा? मिट्टी। और फिर कुछ वक्त के बाद वो हड्डियां भी मिट्टी। तो सब मिट्टी ही मिट्टी है। तो फरिश्तों को यही इश्काल हो रहा था कि मिट्टी तो है, तो ये कौन सी कोई नई मखलूक आ गई? पहले शेर थे, डायनासोर थे, छिपकलियां थी, कीड़े मकोड़े थे, वो भी मिट्टी, तो ये भी मिट्टी। तो उनको तो अल्लाह ने कहा नहीं कि सजदा करो। इसको अल्लाह ताला कह रहे हैं हमें कि क्या करो इसके सामने? बोले भाई सजदा। तो इसमें कौन से क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? इसके साथ भी ख्वाहिशात और जानवरों के साथ भी ख्वाहिशात। हाँ, एक दिमाग अल्लाह ने दे दिया इसको, जिसकी वजह से और ये तबाही मचाएगा जमीन पे। फरिश्तों ने ये कहा था कि ए अल्लाह, तूने जो मखलूक पैदा की है यस्फिकु दिमाग, ये जमीन में फसाद मचाएगी, खून बहाएगी। हालांकि अभी फरिश्तों ने आदम को लड़ते हुए देखा? बोले भाई नहीं था, देखा नहीं था लड़ाई करते हुए। पहले ही रिपोर्ट पेश कर दी फरिश्तों ने कि क्या करेगा? खून बहाएगा। क्यों? फरिश्तों को मालूम था कि ये बहुत ज़हीन मखलूक पैदा हो रही है, ख्वाहिशात इसमें वैसी ही हैं जैसे जानवरों में होती हैं, लेकिन दिमाग इसको बहुत आला दिया जा रहा है। तभी तो अल्लाह कह रहा है सजदा करो, कुछ तो है ना इसमें खासियत। तो फरिश्तों ने पहले शेर को लड़ते हुए देखा था कि जब भूख लगती है तो क्या करता है? फसाद मचाता है, जंगल में लड़ता है, चीर फाड़ करता है। बिल्लियों को देखा होगा, डायनासोर को देखा होगा। उनको अंदाजा हो गया कि अल्लाह ने इसको भी पेट दिया, ख्वाहिशात दी, तो ये लड़ेगा शेर की तरह नहीं, ये दिमाग इस्तेमाल करके बम बनाएगा। ये क्या करेगा? मिसाइल बनाएगा, तलवारें बनाएगा, पहले गुलेल पे आएगा, पहले पथराव करेगा। शेर कितना हजारों साल हो गए पथराव करना भी नहीं सीखा, ठीक है ना। वही कोलू के बैल की तरह उठेगा, सुबह देखेगा कोई हिरन विरन कोई अच्छा सा नजर आ जाए जिसकी चांपें जरा भरी हुई हों, ठीक है ना, और जो है उसमें से चांपों का जो है ना वो पुट का गोश्त जरा निकल सके, बस इससे ज़्यादा वो स्टडी नहीं करता। और जाएगा थक हार के शिकार हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भूख से भी मर जाता है बाज़ दफ़ा।
لیکن فرشتوں کو معلوم تھا کہ انسان اتنا ذہین ہے، یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے سیکھے گا، یہ کہے گا بھاگ کر جھپٹ کر حملہ کرنے سے بہتر ہے غلیظ پتھر سے اٹھا کے سر پہ مارو، ڈائریکٹ بھیجا باہر نکالو اسے۔ پھر یہ آئے گا غلیل کی طرف کہ بھائی ہاتھ سے پتھر اٹھا کے اتنی توانائی ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، ربڑ کا غلیل لو اور بول لینا اور مارو اس کو، غلط بولیں لیکن بولیں ضرور۔ اور پھر یہ آئے گا تلواروں کی طرف، پھر تیر کہ بھائی وہاں جا کے سر قلم کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہیں سے ڈائریکٹ مارو۔ پھر یہ ترقی اور سوچے گا کیونکہ ان کو پتا تھا بڑا دماغ ہے، اور خواہشات جانوروں جیسی ہیں، تو ان کو پتا تھا کہ بھائی پھر یہ کیا کرے گا، گلے کاٹے گا، پھر یہ بم بنائے گا، پھر فوج بنائے گا، پھر ایٹم بم بنائے گا، پھر یہ بڑی بڑی طاقتیں بن جائیں گی، یہ تو کھاتے رہیں گے ایک دوسرے کو، یہ جو زمین میں فساد مچائیں گے وہ شیر اور چیتے کے فساد سے بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن اللہ نے جواب میں کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ تم اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ تو جانتے ہو، خواہشات ہیں اور دماغ ہے، لیکن کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اس میں، وہ یہ کہ ان میں بہت سے ایسے پیدا ہوں گے جو اسی دماغ کا صحیح استعمال کریں گے، وہ خواہشات کی تکمیل میں یہ دماغ استعمال بولو بھائی نہیں کریں گے۔ بہت سے غلط سوچیں گے لیکن بہت سے اچھا بھی سوچیں گے، انہی اچھے لوگوں کے لیے میں اس کائنات کو بنا رہا ہوں اور اس انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ ان میں جہاں بہت سے حق باطل کے لیے لڑیں گے وہیں بہت سے حق کے لیے بھی لڑیں گے، جہاں بہت سے ظلم کے لیے لڑیں گے وہاں بہت ظلم کو ختم کرنے کے لیے بھی لڑیں گے، قربانیاں دیں گے۔ یہاں بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دوسرے کے منہ سے نوالا چھینیں گے، لیکن اسی انسان میں ایسے بھی ہوں گے جو اپنا نوالا نکال کے بھی یتیم کے منہ میں ڈال دیں گے۔ یہ چیز جانور بولو بھائی نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو بنایا جس چیز سے وہ بہت ہی گندی ہے، غلیظ قطرہ منی کا، انتہائی ناپاک پانی، بنایا بہت گندی چیز سے، لیکن فرمایا نبتلیہ، ہم اس کو آزمانا چاہتے تھے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا۔ اب اس کو فضیلت ملے گی اما شاکرن و اما کفورا، کہ یہ میرے لیے خواہشات کو قربان کرتا ہے یا خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ آزمائش ہے جس کے لیے انسان کو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا، اور یہ ہے انسان کی روحانی زندگی کہ اچھے بن کے زندگی گزارو۔ دیکھو نائٹ کلبوں میں جانا سب کا دل چاہتا ہے، زنا سب کا دل چاہتا ہے، شراب سب کے لیے آسان ہے، بچنے والے تھوڑے سے ہوں گے جن کا شمار کن لوگوں میں ہوگا، اچھے لوگوں میں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی؟ برائی تو سب کرتے ہیں، اللہ نے اس لیے پیدا تھوڑی کیا ہے۔ اب ہماری زندگیوں کا مقصد اچھا انسان بننا رہا ہی نہیں ہے، اچھا ڈاکٹر بننا ہے۔ آپ جب گھر جائیں گے نا، گھر والے پوچھیں گے ہاں بھائی کوئی ڈاکٹر اگر بننے آیا ہے، بھائی کتنے نمبر سے پاس ہوئے؟ بھائی میرے تو 100 نمبر ہیں، ماشاءاللہ اچھے ڈاکٹر بن کے آئے ہو، السلام علیکم، ایسا ہی ہوگا نا؟ ارے بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں، یہی ہوگا نا۔ آپ اگر آپ یہ کمپیوٹر میں آئے ہیں نا ماسٹر کرنے کے لیے، یہ جب افغانستان جائیں گے، خوست سے آئے ہیں آپ، جب یہ خوست افغانستان بیان سنا دینا گھر والوں کو اپنے، جب یہ خوست جائیں گے تو ان کے گھر والے پوچھیں گے اتنا عرصہ باہر رہ کر آئے ہو کیا تیر مارا، تو یہ اپنا سرٹیفکیٹ دکھائیں گے، دیکھو کتنے اچھے نمبروں سے میں کیا ہوا پاس ہوا ہوں، کہیں گے ماشاءاللہ آپ ایک اچھے یعنی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں آپ۔ تو لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی سے یہ بھی نہیں، دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو اللہ نے ہمیں اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں بھیجا، یہ ہماری ضرورت ہے ڈاکٹر بننا، جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے مگر بھیجا ہمیں کھانے کے لیے، بول لو نا بھائی نہیں ہے نا،
کھانا ہماری ضرورت ہے مگر ہمیں کھانے کے لیے بھیجا ضرور ہے. یہ میں اس لیے بار بار وضاحت کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ ہماری تعلیمی کے خلاف ہیں. نہیں بھائی، ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، یہ تو ضرورت ہے، اور مسلمانوں کی تو بہت بڑی ضرورت ہے. مسلمان تو مار اس لیے کھا رہا ہے کہ تعلیم میں پیچھے ہے. جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے، مولوی صاحب بھی کھائیں گے، مفتی صاحب بھی کھائیں گے، آپ بھی کھاؤ گے، لیکن اگر کوئی یہ کہے میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں؟ کھانے کے لیے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی تجھے کھانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو کھانے کے لیے دنیا میں شیر نہیں تھا پہلے؟ گیدڑ لومڑی ان کا تو کام ہی کیا ہے؟ کھانا. ان کا تو کام ہی کھانا ہے، تو ان کی کیا ضرورت تھی انسان کو پیدا کرنے کی؟ ہم دنیا میں آئے ہیں آزمائش کے لیے، اچھے بننے کے لیے. اگر ہم اچھے انسان بنیں گے تو اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں، چاہے اچھے ڈاکٹر بنے یا نہ بنے. اور یہ بھی یاد رکھو اچھے ڈاکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک لوگ اچھا اسے کہتے ہیں جس کے نمبر اچھے ہوں، اپنی فیلڈ میں ماہر ہوں. اللہ کی نظر میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ مخلص ہو. شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. اچھا انجینئر ہماری نظر میں وہ ہے جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہو. اللہ کی نظر میں وہ ہے جو پبلک کے ساتھ، بولو بھائی، مخلص ہو. اچھا کسان وہ ہے ہماری نظر میں جس کو زراعت آتی ہو. اللہ کی نظر میں وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ مخلص. اچھا بزنس مین ہماری نظر میں وہ ہے جس کو لوگوں کو ٹوپیاں کرانی، کیا خیال ہے بھائی؟ ٹوپیاں کا انگلش میں پتہ نہیں کیا ہوگا، ٹوپی کا کیپ کرانی آتی ہے. تو اچھا بزنس مین، اچھا تاجر ہماری نظر میں وہ ہے جو پیسے کمانا جانتا ہو. اللہ کی نظر میں وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، حرام نہ کماتا ہو، اور اچھی چیز بری کو اچھی کر کے نہ بیچتا ہو. تو جس شعبے میں آپ ہیں، اسلام آپ کو اس شعبے میں ترقی سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام دو چیزوں میں پابندیاں لگاتا ہے. ایک یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اچھا بننا. اور دوسرا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن وہ ہے جو اسلام بتاتا ہے. آپ خود سے اچھائی اور برائی کا معیار متعین نہیں کر سکتے. یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں غیر مسلموں سے ممتاز کرتی ہیں. دو چیزوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھو آپ سب یہاں مسلمان ہیں، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں، یہ نان مسلم ہیں. لیکن یہ احساس آپ کو کس وقت ہوتا ہے؟ بس آپ کو یہ فرق ہوتا ہے کہ یار بات تو تھوڑی نازیبا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی ختنیں ہوئی ہو. مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی؟ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کی ختنیں ہوئی. ختنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہندو کی کرا دو تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہے بھائی؟ تو اللہ نے جنت اور جہنم اس پہ رکھی ہے کہ جس کی ختنیں ہوئی ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کی نہیں ہوئی وہ کہاں جائے گا. یہ تھوڑی ہے، وہ بھی ضروری ہے ختنے کی، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید بقرعید میں اگر کوئی سیلیبریٹ کرے گا، اس کو منائے گا تو وہ مسلم ہے، اور جو ہولی منائے گا وہ کیا ہے؟ ہندو ہے. یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے مسلمان ہے تو ہم عید مناتے ہیں، ہندو ہے تو ہولی منائے گا، یہ نہیں ہے. دو بنیادی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. پہلا بڑا فرق جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، غیر مسلموں کی اکثریت ہے. انسان ماحول کا اثر قبول کرتا ہے. آپ کو ان پہ اثر ڈالنا چاہیے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہاں بینکاک میں آ کے لڑکے پھسل جاتے ہیں، اس طرف چلے جاتے ہیں. ہونا تو چاہیے جو پھسلے ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی طرف لے کر آؤ، لیکن بجائے ادھر جانے کے ایک آدمی تالاب میں ڈوب رہا ہے، آپ اس کو ہاتھ نکال رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ، آپ بھی چھلانگ لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ. یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو دو بنیادی چیزیں ہیں جس میں ہمیں فرق کرنا ہے. نمبر ایک، ہمارا مقصد ڈاکٹر بننا، یہ سب ویژن ہے، یہ الٹیمیٹ ویژن نہیں ہے. یہ اس ویژن تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سیڑھی ہے. جو اصل ویژن ہے اس تک پہنچنے کا ایک، بولے بھائی،
ذریعہ ہے یہ ڈاکٹر بننا, کمپیوٹر کے شعبے میں مہارت حاصل کرنا, انجینئر بننا, یہ جو بھی یہاں جتنے مختلف قسم کے شعبے ہیں, یہ ذریعہ ہے, یہ مقصد بولے بھائی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اچھائی اور برائی ہم اسے سمجھیں گے جس کو اللہ نے, اسلام نے اچھا کہا وہ ہماری نظر میں اچھا ہے, اور جس کو اسلام نے برا کہا وہ ہماری نظر میں برا ہے. ہم اچھائی اور برائی لیتے ہیں کلچر سے. ہماری سوسائٹی جس چیز کو اچھا کہتی ہے ہم کیا کہتے ہیں, وہ اچھا ہے. اب دیکھو چائنا میں آپ جاؤ گے وہ کتے بھی کھاتے ہیں. اگر وہاں کوئی بیٹھ کے کتا کھا رہا ہو لوگ اس کو کہیں گے یہ برا آدمی ہے. بولیں گے بھائی سب کھاتے ہیں, اس نے کھا لیا تو کیا ہوا. پاکستان میں آپ کتا کھا کے دکھاؤ, ہیں بھائی لوگ رشتے ناتے آپ سے, بیوی طلاق لے کے بھاگ جائے گی. بولے کہ کیسا, لوگ بولیں گے اتنا اچھا آدمی, کہیں گے اچھا یہ تو کتے کھاتا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا کھاتا ہے, اچھا نہیں ہے یہ. لیکن چائنا میں بیویاں طلاق لے کے نہیں بھاگتی. تو ہم لوگوں نے اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا ہماری نظر میں ہے وہ کیا ہے, کلچر. جس کلچر میں جو برائی لوگوں میں آ گئی ہے اس کو ہم نے برائی سمجھنا, بولے نا بھائی, چھوڑ دیا ہے. تو بھائی کلچر نہیں ہے, ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدکاری, گے سیکس کا رواج تھا. قوم مبتلا ہو گئی. لوط علیہ السلام کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا, تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو. تو انہوں نے کیا جواب میں کہا کہ اگر آپ چند لوگ اچھے ہو تو ہمارا علاقہ چھوڑ دو. کیا مطلب, ہم تو سب یہی کام کرتے ہیں, کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ تو جب آپ کو ہو رہا ہے تو یا تو چپ کر کے رہیں ورنہ علاقہ بولے بھائی چھوڑ دیں. تو اللہ نے ان کی یہ دلیل مان لی. اللہ کس کے ساتھ تھا, لوط علیہ السلام کے ساتھ, اور کہا کہ ڈٹے رہیں, ان کو سمجھاتے رہیں. بالآخر اللہ کو جب غصہ آیا, غضب آیا, تو اللہ نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ جو ایمان والے ہیں تھوڑے سے ان کو لے کے نکل جائیں, باقی پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا, کیونکہ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں. یہاں کے عجیب عجیب چیزیں پتہ چلتی ہیں. کل کوئی بتا رہے تھے کہ بہت سے ہی ہیں جو شیعہ بن گئے. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا بھائی, بہت سے مرد کیا بن گئے, آپریشن کر کے عورت بن جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں بنتے ہیں, انہوں نے کہا پیسے کے لیے. میں نے کہا ہمارے ہاں تو پیسہ کماتے اس لیے تاکہ ہی اعلیٰ درجے کا ہی بن جائے. یہی ہوتا ہے نا. حکیموں کی جو دکانیں چل رہی ہیں انڈیا اور پاکستان میں, حکیموں کی جو دکانیں, وہ جو بورڈ لگاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی, جو ہی نہیں ہے وہ جو ہی ہے مگر صحیح ہی نہیں ہے, اس کو ہم ایک دن میں کیا بنا دیں گے, ہی بنا دیں گے. اور یہاں جو ہی ہے وہ پیسوں کے لیے کیا بن رہے ہیں, ہی بن رہے ہیں. تو اللہ نے اجازت دی ہے اس کی. اب ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں. دیکھو اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے. جو بھی جدید دور کے تقاضے ہیں آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو میرا لباس ہے, اسلام آپ کو پابند نہیں بناتا کہ آپ یہی لباس پہنیں. تو علماء کا ایک لباس مخصوص ہوتا ہے ہر دور کے, پہننا چاہیں ٹھیک ہے. تو نہ اسلام نے کوئی لباس کی پابندی لگائی ہے, ہر قوم کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنا کرتے تھے وہ اس لیے کہ عرب کا کیا تھا, وہ کلچر تھا. تو دنیا میں مختلف کلچر ہیں, صحابہ پوری دنیا میں گئے, کبھی کسی کو کسی خاص لباس پہننے سے منع نہیں کیا. ہاں کچھ شرائط ہیں اس میں کہ جسم جھلکتا نہ ہو اور پورا جسم ڈھکتا ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. تو اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی جو بھی جدید چیزیں تھیں ان کو استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جیسے ہی اسلام دنیا میں غالب آئے, صحابہ کرام نے توپیں بنائی ہیں, منجنیق کا استعمال کیا جنگوں میں, لڑائیوں میں, حالانکہ نبی کے دور میں توپ نہیں تھی. تو ماڈرن ہوتے گئے نا زمانے کے حساب سے. لوگ پتہ نہیں اب یہ جو ہماری جو ایجوکیشن سے متعلق جو طبقہ ہے نا, یہ ڈرتا ہے اسلام کی طرف آنے سے کہ پتہ نہیں یہ ہمیں مولانا لوگ پچھلے زمانے کی طرف نہ دھکیل دیں. وہ ڈرتے ہیں کہ یار ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں چلے جائیں. تو ایک خام خواہ اسلام کا ایک وحشت لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی ہے. اسلام آپ کو کسی چیز سے منع نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اچھا کہا اس کو اچھا سمجھو اور اس کو اپنانے کی کوشش کرو, اور جس چیز کو برا کہا ہے اس کو برا سمجھو بھی اور اسے چھوڑنے کی کوشش بھی کرو. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو حرام قرار دیا, ناجائز قرار دیا.
اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے، ان چیزوں کو استعمال کیے بغیر، اختیار کیے بغیر اور ان برائیوں کو چھوڑے بغیر ہم اچھے بولو بھائی نہیں بن سکتے۔